बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि हैरान कुन तौर पर पाकिस्तानी अदलिया को ताकतवर हलकों की जानिब से ये बता दिया गया है कि मुस्तकबिल में कौन होगा, इमरान खान या नवाज शरीफ। इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि आज अडयाला का हंगामी दौरा करके मैसेंजर के ज़रिए पैगामात भी भिजवाए गए और इसके साथ साथ जद्दा के अंदर भी एक टेलीफोन कॉल खड़काई गई और दो शराइत हैं न्यूट्रल्स की जानिब से। वो शराइत कौन और कैसे तस्लीम करने जा रहा है, तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की दरख्वास्त पर, दो दरख्वास्तों पर अपना फैसला महफूज किया हुआ है। उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त है और इखराज मुकदमा की दरख्वास्त है और साइफर का ये मामला है। 16 अक्टूबर को ये फैसला महफूज किया गया था, अभी तक नहीं सुनाया गया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के मामले में आज अदलिया की जानिब से बड़ी तेज़ी के साथ फुर्तियाँ नजर आईं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके हवाले से जो है वो दरख्वास्त दायर की गई। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि इस वक्त एक ये डिबेट चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यानी 19 अक्टूबर को कल जो है वो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, क्योंकि नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों के नैब केसेस में कल ज़मानतें मुकर्रर हैं। इमरान खान की अलकादिर ट्रस्ट और तोशा खाना केस की, जबकि नवाज शरीफ की अल अजीज़िया और एवन फील्ड में हिफाजती ज़मानत पर समाअत होगी। कल देखना यह है कि किसको रिलीफ मिलता है। अच्छा, लोग अब ये बात करके दोनों को एक जगह रखने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये दोनों केसेस एक जैसे हैं, लेकिन एहतसाब अदालत ने इमरान खान की ज़मानत इसलिए ख़त्म कर दी थी क्योंकि वो अदालत पेश नहीं हुए थे, हालांकि तब वो जेल में थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एहतसाब अदालत ने इमरान खान की ज़मानत इसलिए ख़त्म की थी कि वो अदालत पेश नहीं हुए, हालांकि वो जेल में थे। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ को अदालत ने सज़ा सुनाई हुई है, इश्तिहारी करार दिया हुआ है और उनके वकील ने आज खुद अदालत में इस बात को तस्लीम भी किया कि वो इश्तिहारी हैं, यानी एक है मुजरिम और दूसरा है मुल्जिम, और इन दोनों के दरमियान हमने फ़र्क रखना है और ये फ़र्क आपको कोई नहीं बता रहा। तो मुजरिम को रिलीफ मिलेगा या मुल्जिम को रिलीफ मिलेगा, ये फैसला होगा कल। लेकिन आपको लेकर चलेंगे मज़ीद बैकग्राउंड की तरफ, ताकि ये जो मामला है आज रात का, जो कि इंतहाई अहम है, उसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने जो है वो रखी जा सकें। उसके लिए बैकग्राउंड जो है वो अज़हद ज़रूरी है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा तारीख के ऊपर नज़र डाल के ये बताऊं कि 10 दिसंबर 2000, जो कि मेरा सहाफ़त के अंदर पहला दिन था, आज से तकरीबन 23 बरस पहले, उस दिन अदालती सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ के साथ डील की। कहा गया पाकिस्तानी अवाम को कि वो इलाज के गर्ज से बाहर जा रहे हैं, और उसके बाद वो फिर ऐसे इलाज के गर्ज से बाहर गए कि आज तक उनका गुज़श्ता 23 बरसों से उनका इलाज ही चल रहा है। और अगरचे मियाँ साहब की जो बीमारी है वो काबिले इलाज नहीं, लेकिन हम उनका ये इलाज जारी रखेंगे सबूतों के साथ। ये खबर भी आपके सामने शेयर करते हैं। कलसूम नवाज का बयान है कि समझौता हो गया है, नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर जाएंगे 10 दिसंबर 2000, और उसके बाद फिर ये डील बाद में 8 साल बाद सामने आई कि हुआ क्या था। हैरान कुन तौर पर उस वक्त भी ये अदालतों से सजा याफ्ता थे, सज़ा मिली थी। बाद भी 2017 से भी अदालतों में 2017 में भी इनको अदालतों से सज़ा हुई और इसके बावजूद बाहर चले गए। कल की वीडियो मेरी आपने देखी होगी, और लुब्बे लुबाब उसका यह है कि जो शख्स अपनी सियासत के आगाज़ पर जर्नैलों को BMW गाड़ियां पेश करता हो, जजों को कीमती प्लाट, सरकारी कीमती प्लाट जो है वो तोहफे में रिश्वत में देता हो, उसे भला सिस्टम प्रोटोकॉल क्यों नहीं देगा। और नवाज शरीफ के लिए सिस्टम का जो नंगा नाच है वो जनाब जारी है। अच्छा, नईम हैदर पंजोठा साहब इंतहाई काबिल वकील, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो अटार्नी जनरल के जरिए ज़मानत की दरख्वास्त दायर जो है हो नहीं सकती। अगर नहीं हो सकती थी तो फिर ये कैसे हुआ, कैसे एतराज़ ख़त्म हो गया, क्योंकि इमरान खान के मामले में तो एतराज़ था। इसी बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान साहब बायोमेट्रिक कमरे में मौजूद थे जब इसी कमरे से 9 मई को इमरान खान को अगवा किया गया था। हमारी दरख्वास्त पर उस वक्त एतराज़ क्यों लगा, जबकि उस वक्त दरख्वास्तें मेरे ज़रिए दायर हुई, क्योंकि मेरे पास खान साहब का स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी था। हर दरख्वास्त पर मजबूर किया गया कि इमरान खान खुद आकर बायोमेट्रिक करे। हम बार बार कह रहे थे कि इमरान खान साहब ज़ख्मी हैं, व्हील चेयर पर हैं, मुश्किल है उनका ज़्यादा मूवमेंट करना, लेकिन कोई बात नहीं मानेगी। आज नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, तो कैसे उसके अटार्नी के जरिए ना सिर्फ दरखास्त दायर हुई, दरखास्त पर कोई एतराज़ भी नहीं लगा, बल्कि
بلکہ پھر درخواست پر سماعت بھی ہونے لگی۔ پاکستانی عوام جناب بے وقوف نہیں ہیں۔ اچھا، پھر نواز شریف کی دونوں حفاظتی ضمانتوں کی درخواستوں پر کل کے لیے نیب کو نوٹس تو جاری ہوا، لیکن حیران کن معاملہ یہ تھا کہ جناب نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر جو ہیں وہ بغیر نوٹس کے پہلے سے آئے ہوئے تھے، کمرہ عدالت کے اندر وہ موجود تھے، اور جب عدالت نے ان سے پوچھا، وہ روسٹم پر آئے تو ان سے پوچھا کوئی اعتراض تو نہیں، تو وہ بھی فرمانے لگے کہ ہمیں جناب ہم جو ہے باقاعدہ ہدایات ملی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور بغیر نوٹس ہدایات کا جب انہوں نے یہ کہا، جب انہیں نوٹس ہی نہیں دیا گیا، خود سے موجود تھے یہ کہنے کے لیے، تو پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے حیران ہو کر یہ ریمارکس دیے، ان سے پوچھا کہ آپ کو حفاظتی ضمانت دینے پر اگر کوئی اعتراض نہیں ہے تو کل آپ کو یہ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کر عدم قرار دے دیں، پھر آپ چیئرمین نیب سے آج ہی پوچھ لیں، آج ہی اپیل ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں، اور جب اپیل اس کے بعد پھر جب جواب آتا ہے نیب پروسیکیوٹر کا کہ جب اپیل فکس ہوگی تو اس وقت ہدایت لے کر دلائل دیں گے، اور چیئرمین نیب ابھی بیرون ملک میں ہیں۔ کیا آپ یہ لوگ پاکستانی عوام کو نواز شریف اور حامد میر سمجھتے ہیں؟ نہیں جناب، پاکستانی عوام نواز شریف اور حامد میر نہیں ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس وقت پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین چیف جسٹس بن چکے ہیں۔ لوگ یہ بات کرتے ہیں، ان کے فیصلے بھی آپ کے سامنے ہیں، کیا کیا جائے، متنازع تو بن چکے ہیں، اور سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ یہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے، ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے دیا، اس معاملے کو بھی لنک کیجئے کیونکہ سائفر اور 9 مئی میں انہوں نے عمران خان کو ہر صورت کیونکہ سزا دینے کا پلان کر رکھا تھا، تو جناب سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملٹری ٹرائل شروع ہو چکے ہیں، جہاں ایک کرنل صاحب اور 3 میجر صاحبان جج بن کر فیصلہ کرنے کی جانب گامزن ہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کرتے ہیں کہ کیس کو فی الفور سنا جائے۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ بات کی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے روزانہ کی بنیاد پر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو تضادات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور بحریہ ٹاؤن کی رقم کا جو معاملہ ہو عمل درآمد کیس کا، اس کو وہ گھما پھرا کر آج پھر القادر ٹرسٹ کی طرف لے آئے۔ وسیم ملک صاحب نظر رکھتے ہیں گہری سپریم کورٹ کے معاملات پر، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، اس کے اوپر کہیں آگے چل کر بات کریں گے۔ اہم ترین بات قمر میکن صاحب نے بھی کی، انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان کے وزیر آباد حملے کے بعد زخمی ہونے کی وجہ سے ان کے اٹارنی نعیم حیدر پنجوتھا کے ذریعے درخواست ضمانت دائر کی جاتی تھی، لیکن اعتراض لگا کر واپس کر دی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ عمران خان خود آ کر بایو میٹرک کرائیں، اٹارنی ضمانت دائر نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ نواز شریف کی درخواست ضمانت ان کی اٹارنی عطا تارڑ کے ذریعے نہ صرف دائر ہوئی، بایو میٹرک بھی قبول ہوا، اٹارنی کا کوئی اعتراض بھی نہ لگا، اور پھر اس کے بعد درخواست سماعت کے لیے مقرر بھی کر لی گئی۔ یہ ہے جناب پاکستان کا نظام انصاف، کیونکہ درخواست کل جناب اس کے اوپر مقرر ہو گئی ہے۔ اظہر مشوانی صاحب نے تمام تر تفصیلات پاکستانی عوام کے سامنے رکھی، انہوں نے کہا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے کارنامے ہیں، تاریخ میں کسی سزا یافتہ مجرم کو حفاظتی ضمانت نہیں ملی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی کوئی درخواست بغیر بایو میٹرک کے دائر ہی نہیں کی جا سکتی، لیکن نواز شریف کی ایک سزا یافتہ اور اشتہاری مجرم ہونے کے باوجود درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے لگ گئی ہے۔ پھر پوچھوں گا آپ سے، کیا پاکستانی عوام نواز شریف ہیں یا حامد میر ہیں؟ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ فہیم اختر ملک صاحب نے اہم ترین بات کی، ہمارے دوست، انہوں نے کہا ایک سزا یافتہ شخص کو میڈیکل گراؤنڈ پر علاج کے لیے باہر خصوصی رعایت دے کر باہر بھجوایا گیا، وہ لگ بھگ 4 سال بعد واپس آ رہا ہے۔ اب کون سی حفاظتی ضمانت ان کو دی جا سکتی ہے اور کس قانون کے تحت؟ سزا تو برقرار ہے، تو نواز شریف کا سٹیٹس مجرم کا ہے، مجرم کو کیسے حفاظتی ضمانت دیں گے؟ دیکھیے جسٹس عامر فاروق صاحب کیا کرتے ہیں۔ تو جناب ملک صاحب، آپ کو پتا ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کیا کریں گے، ہمیں بھی پتا ہے، لوگوں کو بھی پتا چل جائے گا۔ اظہر صدیق صاحب نے بھی اہم ترین بات کی، انہوں نے کہا تیز ترین اور ناقابل یقین، ناقابل رفتار انصاف ایک اشتہاری مجرم کا مختار خاص کی کیسے تصدیق ہوئی؟ مجرم کا بایو میٹرک ہی نہیں ہوا، درخواستیں مقرر بھی ہوئیں، اور پاکستان میں طاقتوروں کے لیے دوہرے معیار کے اوپر وہ پہلے مرحلے کے اندر ہو گئے ہیں جناب کامیاب، اور نواز شریف کی حفاظتی ضمانتیں جو ہیں وہ ابتدائی سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہیں۔ لیکن آپ نے مجرم اور ملزم کا فرق رکھنا ہے، جو اس کو جوڑ رہے ہیں عمران خان کی درخواستوں کے ساتھ۔ اور پھر جناب بینچ بھی تشکیل ہو گیا، ہائی کورٹ کے اندر دائر ہوگی، آج آرڈر بھی اس کا ہو گیا، اور پروسیکیوٹر بھی بغیر نوٹس کے جو وہ پہنچ گئے، اتنا تیز ترین انصاف تھا۔ اور رضوان غلزئی صاحب نے امپارٹنٹ بات کی، جب یہ کہا گیا کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو سوال اٹھے کہ کیا انصاف میں جناب کون کہتا ہے پاکستان میں انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہوتی ہے؟ اور سہولت اور ڈیل کرانے والوں اور کرنے والوں کے لیے یہ سہولت ہر وقت تیار ہے، اور جسٹس عامر فاروق پاکستانی عدلیہ کا روشن ستارہ ہیں، فہیم اختر ملک صاحب نے کہا۔ تو رضوان غلزئی صاحب نے بھی اس کے اوپر زبردست کمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کوئی ایسی پاور ہے کہ میاں صاحب کو ڈائریکٹ ہی وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ دے دیں؟
دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی پاور ہے تو ڈائریکٹلی نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیوں نہیں دے دیتے. اور پھر وسیم ملک صاحب نے اہم ترین خبر دی کہ گزشتہ رات نواز شریف کی لیگل ٹیم، نیب حکام اور اٹارنی جنرل آفس کے لوگ رات گئے تک ایک ہی جگہ پر موجود تھے. پہلے یقین دہانی لی گئی، پھر درخواست تیار کی گئی. ابھی کیس مقرر نہیں ہوا تھا کہ نیب اور اٹارنی جنرل آفس کے حکام پہلے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود تھے. ایسے ملا کرتے ہیں ریلیف. جمشید دستی صاحب نے تو تصویر شیئر کر دی ریکارڈ کے طور پر کہ نواز شریف کے بایو میٹرک عطا تارڑ نے کی، لیکن اسی بایو میٹرک کے لیے عمران خان کو ناجائز طریقے سے گرفتار کیا گیا تھا. پاکستان میں انصاف کا ترازو، واہ جی واہ. یہ تصویر بھی انہوں نے جو ہے وہ شیئر کر دی اور پاکستانی عوام کے سامنے انہوں نے رکھی کہ جناب دیکھیے تو ذرا کہ اس تصویر کے اندر آپ کو نظر کیا آ رہا ہے. غور سے دیکھیے. یہ دیکھیے عمران خان صاحب انتظار کر رہے تھے اور وہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، دروازے توڑ لیے گئے اور کس طرح سے انہیں غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرفتار کر لیا گیا تھا. پھر کہوں گا پاکستانی عوام نہ ہی نواز شریف ہیں اور نہ ہی جناب حامد میر ہیں. اور آج کی کارروائی کا کیا لب لباب تھا. نواز شریف اس وقت تک جو ہے وہ اشتہاری ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جناب کہ ان کے وکیل اگرچہ یہ بیان دے رہے ہیں لیکن خانہ پوری کے لیے کل تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. اور جناب باقی نیب کو آج کوئی اعتراض نہیں تھا اور بغیر نوٹس کے پروزیکیوٹر صاحب جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے. لطیف کھوسا صاحب نے بھی کہا کہ عدالت بایو میٹرک کی شرط ختم نہیں کر سکتی. عمران خان کی درخواست پر تو یہی فیصلہ آیا تھا، لیکن نواز شریف کی بایو میٹرک بھی نہیں ہوئی، درخواست منظور ہوگی. پوری قوم مل کر ججز کے ضمیر کے اوپر اجتماعی طور پر دعا کر لیں. ججز شریفوں کی لونڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن پھر عمران خان کا اہم ترین بیان جو آپ کے حوصلے جوان رکھے گا، ایک بار پھر ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کیا گیا. زندگی کا تجربہ ہے کہ جو انسان ہار نہیں مانتا اس سے ہار ہرا نہیں سکتی. آگے چل کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج رات گئے کیا کوششیں ہونی ہیں، کیا کالیں جانی ہیں جدہ اور کیا میسج پہنچنے ہیں اڈیالہ، اور آخری کوشش کی جانی ہے کل کے فیصلے سے قبل کہ پلیز عمران خان صاحب ڈیل دے دیں. سروے بھی آ رہے ہیں، تازہ ترین سروے ریپبلک پالیسی کا لاہور سے 60% سے زائد عوام عمران خان کے ساتھ صرف لاہور کی کھڑی ہوئی ہے اور 20% عوام نواز شریف کے ساتھ ہے اور باقی جو 20% ہے وہ ٹی ایل پی اور ادرز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. یعنی 60 اور 20 3 گنا زیادہ عمران خان لاہور جو کہ نون لیگ کا گڑھ ہے. تازہ ترین سروے 1 اکتوبر سے 15 اکتوبر کو کرایا جانے والا سروے بتاتا ہے کہ عمران خان نون لیگ سے زیادہ مقبول ہیں. اور پھر جس اسد مجید کے بیان کے اوپر ڈھول بجائے جا رہے ہیں وہ تو اس میں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو کی دھمکی پر ڈی مارش یعنی احتجاج کیا گیا تھا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر دھمکی، سازش یا مداخلت نہیں تھی تو پھر ڈی مارش کیوں کیا گیا. یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کیسے گری. اب بجائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے آئینی حکومت کو گرانے میں کردار ادا کیا ان کے خلاف کارروائی ہو یا امریکہ کو جواب دو، بلکہ ہم نے اپنے وزیر اعظم کو یہ اندر ڈال دیا اور وزیر اعظم اپنے اٹھائے گئے حلف کے تحت جو بات سمجھتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں. یہی عمران خان نے بتایا. کوڈ شیئر نہیں ہوئے بلکہ ڈی کلاسیفائیڈ کے بعد بتایا. دوسری بات یہ کہ دوسرے ملک کو کیسے فائدہ دیا. نقصان بیزتی تو ہماری ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے وزیر اعظم کو ہٹایا ہی نہیں بلکہ ایف آئی آر بھی درج کی، جیل میں بھی ڈالا اور اب آئے روز یہ بات پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہر طرف یہی چرچا ہے کہ عمران خان امریکہ کی دھمکی کی وجہ سے اندر ہے. جناب یہ ہے معاملہ. اور دوسری جانب میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نواز شریف نے کیا کچھ کیا تھا. جنرل مشرف کا طیارہ موڑ کر سزاؤں نے کیا ہوئی تھی. انڈیا کے اندر وہ طیارہ اتار رہے تھے اور مقدمہ کیا تھا، غداری کا سزا کیا تھی آپ کے سامنے ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ نواز شریف اچانک بیمار ہوئے اور ملک سے باہر چلے گئے، پھر واپس بھی آ گئے. یہی کہا جا رہا ہے عمران خان کو، لیکن عمران خان تسلیم نہیں کر رہا. پاکستان چھوڑنے کے لیے پوری کوششیں ہیں کہ عمران خان کو ملک بدر کیا جائے، شرائط تسلیم کروائی جائیں. شرائط کیا ہیں؟ شرائط کیا ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن قبل نواز شریف بھی انقلابی بنے تھے اور جنرل فیض کا اور انہوں نے نام لیا تھا جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کا. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد پھر انہوں نے وہ نام لینا چھوڑ دیا اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی جانب سے پیغام آیا کہ نہیں جناب ایسے کام نہ کریں. تو جناب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو اس بات کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں کہ ماضی کے ججز اور جرنالوں کے اوپر آپ جو بھی بات کریں، لیکن موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی اور یہی شرائط ہیں. لیکن دوسری جانب عمران خان کے لیے شرائط مختلف ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جناب ماضی کے اندر جو کچھ ہوا، 9 مئی کے جو واقعات تھے، جو سائفر کا معاملہ ہے، ان کے اوپر عمران خان بات کرنا چھوڑ دیں. الیکشن کمپین کے اندر نہ ہی تو سائفر رجیم چینج آپریشن کا ذکر کریں، نہ ہی عمران خان 9 مئی کے واقعات کا ذکر کریں، اور اس کے بعد عمران خان سے مذاکرات اور معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ان دونوں پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں. عمران خان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم انتخابی مہم کے اندر عمران خان ان دونوں معاملات کو نہ ٹچ کریں. دوسری جانب نواز شریف کو پوری اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا بیانیہ
ماضی کی اسٹیبلشمنٹ یا ماضی کے ججز کے خلاف تو بنا سکتے ہیں، لیکن جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف وہ کسی قسم کی کوئی بات نہ کریں۔ یہ دو شرائط عمران خان نے تو نہیں مانی، کیا نواز شریف نے مان لی ہیں؟ اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کل کے فیصلے سے ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔